बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक नए नक्शे की मंजूरी दी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस नक्शे का बाकायदा ऐलान किया है और इसकी बाकायदा एक तकरीब रूनुमाई की गई है। आज यानी कि 4 अगस्त को इस्लामाबाद में 2 इंतहाई अहम तकारीब हुई। एक मजलिस मुशावरत के नाम पर दफ्तर ख़ारजा में एक तकरीब हुई और एक मजलिस मुशावरत जो है वो उसका अहतमाम जमात इस्लामी ने किया था। इन दोनों मजालिस मुशावरत का मौजू कश्मीर था। जो जमात इस्लामी की मजलिस मुशावरत थी उसकी सदारत की आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब सरदार मसूद ख़ान साहब ने, और जो दफ्तर ख़ारजा में जो मजलिस मुशावरत थी उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। लेकिन एक फ़र्क था, जो दफ्तर ख़ारजा की मजलिस मुशावरत थी उसमें जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद नहीं थी, लेकिन जो जमात इस्लामी की मजलिस मुशावरत थी उसमें जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद थी। तो ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है, इसको आज दफ्तर ख़ारजा की मजलिस मुशावरत में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, जिससे ये एक सवाल पैदा हुआ है कि क्या जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसमें इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, फूट पड़ चुकी है, और जो कश्मीर के मामले पे जो मजलिस मुशावरत है उसमें JUI क्यों शामिल नहीं हुई और मुस्लिम लीग नून उसको कन्विंस क्यों नहीं कर सकी। तो ये जो मामलात है इस पर गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के एक नए सियासी नक्शे का ऐलान किया है, आप इसको एक ऐसा इक़दाम समझते हैं? ये सियासी नक्शा नहीं है, जुग्राफियाई नक्शा है। हमने अपने नक्शे को बदला है। ये मकबूजा कश्मीर पहले भी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल होता था। उसमें लिखा होता था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका फैसला जो है वो UN रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा। तो क्या, मेरा सवाल है कि क्या अब हम हट गए हैं UN रेजोल्यूशन से? क्योंकि हमारा तो सारा मौक़िफ़ जो कश्मीर पे है वो 1948 की UN रेजोल्यूशन पे कायम है। तो मेरी ये समझाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मकसद क्या है। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने आज बात किया, थोड़ा सा उसका एक क्लिप सुन लेते हैं, क्या कहा उन्होंने। आज पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी अपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की है। ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम का इत्तेफाक है इस पर। मैं माज़रत से इख्तलाफ करूँगा। शुक्र अपोजिशन का नाम तो लिया उन्होंने, पहली दफ़ा उनको अपोजिशन का नाम याद आया है। और धमकियाँ ही देते हैं, और आज भी बात खुद नहीं की। और मुझे नहीं पता कि उस मीटिंग में फॉरेन ऑफिस में क्या हुआ, क्योंकि वो तो बताएगा था एक ब्रीफिंग देनी है, उसका एजेंडा ये था। तो अगर उसको ये मुशावरत समझते हैं नक्शे के लिए, क्योंकि इसमें बड़े पेचीदा सवाल हैं। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क का एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे मुल्क के कब्जे में है जी, तो फिर आप उसको कैसे छुड़ाएंगे? ये आप पे लाजिम है कि उसको उनसे करें, आज़ाद करें और उस पर अपना कब्जा इस्टेब्लिश करें। तो मैं तो काफ़ी ज़ाती तौर पे मेरी जमात का मौक़िफ़ ये ना समझे। ये एहसन इकबाल साहब आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मौक़िफ़ ये है उनकी ट्वीट में कि पाकिस्तान पर कैसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं। पाकिस्तान के नक्शे में मकबूजा कश्मीर हमेशा से शामिल रहा है। स्कूल में जोग्राफिया की क्लास में हमेशा मकबूजा कश्मीर के साथ पाकिस्तान का नक्शा बनाया। कुछ करने के काबिल नहीं, नक्शों का नाटक, सड़कों के नाम का नाटक। कुछ करना है तो इस्लामी सरबराही इजलास बुलाओ। तो आपके ख्याल में ये जो कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बनाया गया, ये भी एक नाटक है? उसको श्रीनगर हाईवे रख दें, क्या उससे कश्मीर के मसले को तक़वियत मिलती है? हाईलाइट तो होगा ना। नहीं, हाईलाइट तो हमेशा हुआ है ना। हाईलाइट करने का तरीका ये होता है कि अपने घर को मजबूत करें, मुल्क को यकजा करें और अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें कि दुनिया आपकी बात सुने। जो एहसन इकबाल साहब ने बात की उस बड़ा वजन है कि आज हम इस्लामी जो OIC है उसके अंदर भी कश्मीर के मौक़िफ़ पर कमज़ोर हैं।
تو یہ باتیں پروگرام میں کرنے والی نہیں ہیں، کیونکہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پر پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جو وزیر اعظم صاحب نے کام کیا ہے تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں اور ان کے جواب شاید ان کے پاس نہ ہوں۔ میں نے 2 سوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہی چاہتا ہے، یہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے ویسے وہاں پر۔ تو پھر آپ نقشے کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان ریزولوشن کو قبول کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرے نقشے میں شامل ہے، تو پھر ذرا پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں 2 بڑے پیچیدہ سوال ہیں کہ یو این ریزولوشن کا کیا ہوگا، اور اگر وہ آپ کے ملک کا حصہ ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے آپ کیا جدوجہد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے کوشش کی کہ جے یو آئی جو ہے وہ آج جو دفتر خارجہ کی مجلس مشاورت تھی اس میں آئے، لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں آئے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اور آپ کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اختلافات ایسے پیچیدہ نہیں ہیں۔ جو 2 بل فیٹر کے حوالے سے تھے اس پر کچھ غلط فہمی کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر جائے گا۔ پارلیمنٹ پہ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جو بل پاس ہوتے ہیں شاید ان میں ان کی مشاورت شامل نہیں ہوتی، تو ہم کوشش کریں گے مشاورت شامل ہو، لیکن انشاءاللہ اے پی سی بھی ہوگی اور ایک متفقہ لائحہ اپوزیشن اے پی سی ہوگی اور اس میں جے یو آئی آئے گی؟ جی انشاءاللہ، ہم پوری امید ہے۔ تو کیا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اس اے پی سی کا؟ ایجنڈا اگلا جو ملک میں اپوزیشن کا لائحہ عمل ہے اس کو طے کرنا۔ لیکن دیکھیں نا شاہد صاحب کہ ایک طرف جمعیت علماء اسلام کے 1 نہیں 2-3 لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس حکومت کے سہولت کار ہیں، تو آپ ان سے کہیں گے اپنے الفاظ واپس لیں؟ نہیں، یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، اور یہ شروع سے تھا، کیونکہ جب یہ پارلیمنٹ بنی ہے تو اس وقت بھی جے یو آئی کا بڑا واضح موقف تھا کہ پارلیمنٹ میں نہ جایا جائے، لیکن پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جمہوری عمل کو قائم کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ جائیں گے، اس کا حصہ بنیں گے۔ اب اس میں یقیناً سہولت کار کا لفظ میں تھوڑا سخت سمجھوں گا، لیکن یقیناً اس سے اس عمل کو تقویت ملی جو جمہوری عمل تھا۔ فرینڈلی اپوزیشن کا لفظ کیسا ہے؟ فرینڈلی تو میں نہیں کہوں گا، میں یقیناً کبھی بھی انسان اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے میں کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں، آپ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کمزوریاں نہیں ہیں۔ یہ ایک آج کل پچھلے کچھ دنوں سے بڑی بحث ہو رہی ہے، مثلا جو لوگ میرے ساتھ یہ بحث کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں جی شاہد حقان عباسی صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، سعد رفیق صاحب جیل میں رہے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، احسن اقبال صاحب، بہت سے لوگ ہیں، اسی طرح خورشید شاہ صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کے ساتھی ابھی تک جیلوں میں ہیں اور دوسری طرف آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کہا جا رہا ہے، سہولت کار کہا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی اس کی۔ نہیں، فرینڈلی کس طرح؟ دیکھیں ہم نے اسمبلی کے اندر بھی ہر کوشش کی ہے، اسمبلی چلتی نہیں ہے، یہ ایک بڑی واضح بات ہے۔ اسمبلی سے باہر جاتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آپ کے پروگرامز میں آتے ہیں اور میٹنگز کرتے ہیں جہاں پر ملک کے اندر جو معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہی کام اپوزیشن کا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کوئی معجزات نہیں کر سکتی، حکومت نہیں چلا سکتی، حکومت تو چلانے والے گورنمنٹ ہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنا کام کیا ہے، یقیناً آدمی کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ بہتر بنائیں گے۔ کوئی جو مسلم لیگ نون کے اندر کو بیانیے پہ بحث جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں پرویز رشید صاحب پر بڑی اوپن تنقید کیا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ نہیں، میں نے کوئی تنقید نہیں کی، یہ پروگرام کوئی 3 ہفتے پہلے ریکارڈ ہوا تھا۔ اچھا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھے چل چکا ہے۔ اچھا، یہ عید پہ انہوں نے چلا دیا، تو مجھے بھی کل ٹیلی فون آئے، تو بیانیہ کوئی تبدیل نہیں ہوا، جو بیانیہ تھا وہی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق حکومت ہو۔ جو پرویز رشید صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں 40 سال سے ہماری دوستی ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا بل کو، تو میں نے پوچھا کہ وہ موجود تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی موجود تھے سینٹ میں۔ تو میں نے کہا کہ پارلیمانی نظام میں ووٹ ذاتی نہیں ہوتا، پارٹی کی ملکیت ہوتا ہے، جب پارٹی فیصلہ کر دے تو اس سے اختلاف کرنا صحیح بات نہیں ہے، تو اور اگر آپ نے اختلاف کرنا ہو تو پھر جماعت چھوڑ کے اختلاف کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصولی سا موقف جو میں نے بیان کیا، باقی کوئی تنقید پرویز رشید صاحب پہ نہیں ہے۔
تو پرویز صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ویسے؟ یہ 2 ہفتے پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے آپ کو. ہاں. میرا خیال تھا پروگرام چل چکا ہوگا. اچھا. انہوں نے کہا میں نے کچھ سنا ہے تو میں انشاءاللہ آپ سے برابر کروں گا. ابھی برابر نہیں ہوا؟ ابھی برابر نہیں. اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے پروگرام نہ سنا تھا. اچھا. ہاں تو پروگرام دیکھ کے پھر ان کی کیفیت. اچھا لیکن شاہد صاحب تھوڑا سا اگر آپ وضاحت کر دیں, میں اس پہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ. آپ کا جو بیانیہ ہے شاہد حقان عباسی, آپ کا بیانیہ جو ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا, مسلم لیگ نون کا سپورٹر اور جو ووٹر ہے اس کا ایک تاثر تھا کہ شاہد حقان عباسی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بہت قریب ہے, یا نواز شریف کا بیانیہ شاہد حقان عباسی کا بیانیہ ہے. لیکن اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کا بیانیہ شہباز شریف کا بیانیہ ہے. نہیں ایسی دیکھیں, یہاں کوئی نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے, شہباز شریف کا نہیں ہے. ایک ہی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے, اور ہمارے قائد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. انہوں نے پہلے دن سے کہا ہے, اور بیانیہ بڑا سیدھا ہے, اس کو لوگ توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی اس بیانیے میں فرق نہیں آیا. شہباز شریف صاحب کا یہی بیانیہ ہے. نہیں, شہباز شریف صاحب نے کبھی خلائی مخلوق کی بات نہیں کی تھی. نہیں, خلائی مخلوق کی بات ہمارے بیانیے میں نہیں ہے. خلائی مخلوق کی بات ایک پریس کانفرنس میں اگر آپ کو یاد ہو, چلتے چلتے ایک سوال کیا گیا تو میاں صاحب نے خلائی مخلوق کا نام لے لیا. تو وہ بات چونکہ میڈیا میں زیادہ وہ اٹریکٹیو ہے تو وہ چل پڑی, اور اس کے بعد بہت سے نام. اب خلائی مخلوق کی بات اس حوالے سے نہیں ہوتی, اب لوگ محکمہ زراعت کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں, لیکن خلائی مخلوق بیانیے میں کبھی شامل نہیں. اب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے, جی. اس سلسلے میں کوئی حکومت نے آپ کو اعتماد میں لیا؟ نہیں, بالکل نہیں. کل بلایا گیا, ایجنڈا بھی کوئی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جو بلز ہیں سینٹ میں وہ ڈسکس کیے جائیں گے. تو وہ جو بل ہیں اس میں سے 3-4 میں تو امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, ایک پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن 2-3 بل ایسے ہیں جن میں کافی پرابلمز ہیں, جس میں میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے, MLA جسے کہتے ہیں, اور جو پاکستان میڈیکل کمیشن کا بل ہے. ان پہ بہت سے تحفظات ہیں اور ملک کے مفاد میں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ میڈیکل پروفیشن کو بھی نقصان پہنچے گا, اور جو MLA ہے اس سے مجھے جو نظر آتا ہے ملک کو کافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو یہ 2 بل ہو گئے, تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا ایک میڈیکل ٹریبیونل کا بل ہے, وہ بھی میڈیکل کمیشن کے ساتھ ہے, تو اس کو ذرا ان کو جوڑنا پڑے گا آپس میں کچھ. تو وہ جو پچھلے ہفتے جو فیٹف کے 2 بل منظور ہوئے اور ان کے ساتھ آپ کو ایک تیسرا بل بھی دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 90 دن تک کسی بندے کو جو ہے وہ اٹھا کے غائب کیا جا سکتا ہے, اس کو آپ نے قبول نہیں کیا. وہ بل دوبارہ واپس آئے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال وہ بل آ سکتا ہے. وہ تو انتہائی غیر معمولی اور میں سمجھتا ہوں خوفناک قسم کا بل ہے, جو میں نے ہمیشہ تشبیہ دیتا ہوں جو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں جو ایک قانون لائے ہیں اس سے بھی بدتر ہے. اچھا, تو اب اگر وہ بل آپ نے اختلاف کیا اور وہ بل حکومت واپس لینے پہ مجبور ہو گئی, تو پھر JUI کی آپ سے ناراضگی کس بات پہ ہے؟ نہیں, ان کو کچھ غلط فہمی تھی کہ جو 2 بل منظور ہوئے ہیں ان کا مواد کیا ہے, ان میں ترامیم کیا ہیں اور ان کا ایفیکٹ کیا آئے گا. لیکن کیا یہ درست نہیں کہ وہ جو 2 بل فیٹف کے منظور ہوئے وہ جس ایک کمیٹی میں منظور ہوئے اس میں JUI کے لوگ موجود تھے؟ جی بالکل, یہ دونوں بل قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپروو ہوئے, اور یہ اسمبلی کے فلور پر تھے ایز رپورٹ فرام دی اسٹینڈنگ کمیٹی. اس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. تو ہم نے جب بلز کو دیکھا اس دفعہ تو اس میں ہمیں کچھ خامیاں نظر آئیں, معمولی خامیاں تھیں, وہ ڈرافٹنگ کی خامیاں تھیں, وہ ہم نے دور کر دیں, اس کو حکومت نے قبول کیا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن JUI کا اپنا موقف ہے, شاید مشاورت کے حوالے سے. اور اس دن اسپیکر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ موقع دیں گے بولنے کا سب کو, تو وہ وعدے سے انحراف کر گئے, اور پھر مولانا اسد صاحب جو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ نہیں بول سکے, اس وجہ سے بھی کچھ. اچھا, آپ نے اسپیکر صاحب کا ذکر کیا, تو شاہدہ اختر علی صاحبہ جو اس کمیٹی میں شامل تھیں جس کمیٹی نے ان بلوں پہ بات چیت اور غور و فکر کرنا تھا, ان کا یہ موقف ہے کہ اسپیکر صاحب نے اپنے گھر پر ایک اجلاس بلایا جس میں آپ کی پارٹی بھی چلی گئی اور پیپلز پارٹی بھی چلی گئی, اور وہ اس کمیٹی کی ممبر تھیں, ان کو وہاں پہ نہیں بلایا گیا اور بتایا تک نہیں گیا. نہیں, اس کمیٹی میں 28 ممبر تھے,
یہ ہمارا خیال تھا کہ ایک چھوٹی کمیٹی انفارمل، یہ فارمل نہیں تھی، انفارملی بیٹھ کے ڈسکشن کر لے بلز کے اوپر، تاکہ بڑی کمیٹی میں جو بحث ہو اس میں آسانی ہو. اچھا، اس میں کوئی وہاں فیصلے نہیں ہو رہے تھے، فیصلے نہیں ہوئے جی وہ جو کچھ بھی وہاں ہونا تھا اس نے ایک صورت میں. لیکن اگر آپ ان کو بتا دیتے بہت بہتر ہوتا، بہت بہتر ہوتا. یقیناً ہماری طرف یہ خامی رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جس دن یہ بل منظور ہوئے سینٹ میں، اس دن آپ نے جے یو آئی کے جو تینوں سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات ہوئی؟ جی صبح میری ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بریف انہوں نے کیا؟ اپنے تحفظات کے بیان کیے. میں نے اور ہمارے ایک دو لوگ اور بھی تھے، پروفیسر رشید صاحب بھی وہاں پر تھے، ان کو بیان کیا کہ یہ کیا بل ہیں، اس کے کیا ایفیکٹ آئیں گے، اور مجھے وہ مطمئن نظر آئے. لیکن اس کے بعد جو اس میں پھر ہماری جو پریس کانفرنس تھی اس میں شاہدہ صاحبہ بھی شامل ہوئیں، تقریر بھی کی انہوں نے. لیکن اس کے بعد تحفظات جے یو آئی کی طرف سے آئے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بات ہوئی، کوئی رابطہ ہوا؟ جی میرا ان سے ایک دن پہلے مولانا اسد صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی اسمبلی میں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت ہوئی فون پر؟ جی فون پہ. ان کو کافی تحفظات تھے بلوں کے حوالے سے، میں نے جو حقائق تھے ان سے ان کو آگاہ کیا، اور میرے خیال میں وہ مطمئن ہی تھے، انہوں نے مزید سوال نہیں کیے. ان کے تحفظات بہت سے تھے جو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ان کا تعلق ان بلوں سے نہیں ہے کم از کم. لیکن جو جے یو آئی ایف ہے اس کی ساری جو اس وقت حکمت عملی ہے وہ صرف بلوں کے بارے میں ہے، یا وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ اے پی سی کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ حکومت کے خلاف تحریک چلے؟ نہیں بالکل، یہ تو اب اے پی سی فیصلہ کرے گی. اب پلیٹ فارم اے پی سی کا ہے، اور یہ جو جے یو آئی کے تحفظات ہیں اس میں ایک بڑا عنصر اس بات کا ہے کہ ایک میں فیصلہ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ اب سب معاملات جو ہیں لیجسلیشن ہو جو بھی ہو وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ان کا فیصلہ آئے گا. یہ جو بلز تھے جو فیٹر کے حوالے سے، ایک تو ان کی ارجنسی تھی، اور دوسرا یہ اس فیصلے کے دوران ہی یہ بلز یا کمیٹی جو بنی اس کے دوران آئی، تو وہاں پر کچھ تحفظات کا ہوا ہے. لیکن اب اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہی آئیں گے. لیکن یہ ساتھ میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دینا کہ یہ جو آپ نیشنل انٹرسٹ میں مثلا فیٹف کا معاملہ جو ہے اس پر پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا اور مسلم لیگ نون نے بھی کہا کہ جی یہ قومی مفاد میں تھا تو ہم نے اس لیے اس پر تعاون کیا اور سینٹ سے اس کو پاس ہونے دیا. تو یہ جو آپ ایک پازیٹیو جیسچر دیتے ہیں حکومت کو، اس کا جواب میں آپ کو کوئی رسپانس پازیٹیو ملتا ہے؟ نہیں، نہ جواب کی توقع ہے نہ امید ہے. اس حکومت کا رویہ بڑا مختلف ہے، تو ہم اس توقع سے کوآپریٹ نہیں کرتے. ہم تو ملک کے مفاد میں کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن یہاں بھی حکومت کی بدنیتی تھی وہ سامنے آئی کہ حکومت ایک اور بل فیٹف کی آڑ میں پاس کروانا چاہتی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو وہ بڑا خوفناک قسم کا بل تھا. وہ تو رک گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ فیٹف سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اگر حکومت جو ہے وہ پاس کروانا چاہتی تھی، آپ نے اس کی مخالفت کی، وہ انہوں نے وڈرا کر لیا، تو واپس بھی تو آ سکتا ہے وہ بل؟ جی واپس آ سکتے ہیں. ہم نے یہی سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ کون سے فیٹف کی شک کے تحت آپ یہ بل پاس کروانا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ بتائیں کہ کون سے اور ملک نے ایسا بل پاس کیا ہے. آپ وہ بل پڑھیں، آپ کو یقین کریں میں نے کبھی اس قسم کی ڈرافٹنگ، اس قسم کی بل کی جو مواد ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا جس قسم کی اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، 90 دن کی انلیگل یا ان اناؤنسڈ ڈیٹینشن کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے؟ 90 اور 90 پھر ہیں. پھر اس کے اندر 2 کمیٹیز بنی ہیں، ایک صوبائی سطح پر ایک وفاقی سطح پر، ایگزیکٹو کمیٹی جی جو فیصلے کرے گی، اور اس کے اندر پاکستان کے حساس اداروں کے افسران شامل ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو اس سے پہلے کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو وہ تو ان کی تائید سے ہی شامل کیے گئے ہوں؟ نہیں، تائید ہو یا نہ ہو قانون میں شامل نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ کوآپٹ کر سکتے ہیں ان کی سروسز، لیکن آپ میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی قانون میں شامل کر کے یہ کام کر سکتے. اچھا، ایک اور ایشو بڑا ہے، میں اس پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے لیکن ایک وقفے کے بعد.